अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 20 मार्च 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। 21 रोज़ हो चुके ईरान इसराइल अमेरिका जंग को, और इस बीच जिन ताकतों ने इस जंग का आगाज़ किया वो खुद भी कोई डेडलाइन या इसके खात्मे का ऐलान करने के काबिल नहीं रहे। ऐसे शवाहिद और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एज़ इफ़ उनके हाथ में ये मामला नहीं रहा। पिछले 12 से 18 घंटों के दौरान ईरान और लबनान के बाद इसराइल ने एक और अहम मुल्क पर हमले शुरू कर दिए हैं, और पिछले 6 से 8 घंटों में दो मजीद अहम तरीन जो शख्सियात है ईरान में, उनको इसराइल ने शहीद किया। जो कल अमरीकी F-35 तैयारों को हिट किया ईरान ने, नाकाबिले यकीन कारनामा, वो किस टेक्नोलॉजी और किस मिसाइल की मदद से किया, उसकी इत्तला भी पब्लिक हुई पड़ी है, उस पर बात भी होगी। और फिर मैंने बात करना है जो मजमूई तौर पर 16 तैयारे, ड्रोन्स और एयर टू एयर फ्यूलिंग वाले अमेरिका के तैयारों को नुकसान पहुंचा या तबाह हुए, उसके साथ $20 अरब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है गल्फ कंट्रीज को। गल्फ कंट्रीज ने तो अड्डे बंद नहीं किए अमेरिका के लिए, अलबत्ता एक और मुल्क ने अमेरिका को ना कर दी, और वो मुसलमान मुल्क नहीं है। साथ मैंने आपसे जिक्र करना है ये नेतन्याहू का, जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखी की, जो मवाजना चंगेज़ खान से उसने किया, वो क्लिप भी आपने देखा होगा, उसके ऊपर भी बात होगी। यमन की हौसी भी इस जंग में बाकायदा कूद पड़े हैं। मैं ज़रा सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो दो शहादतें हुई हैं, बसीज जो इनकी फोर्सेज हैं ईरान की, इसके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं जनरल इस्माइल अहमदी, ये शहीद हुए हैं। तो आज मेरी कुछ ईरानियन सहाफ़ियों से बात हुई, क्योंकि दो शहादतों का दावा किया इसराइल ने। तो उन्होंने कहा इनकी शहादत हो चुकी थी, इनका आज नमाज जनाजा था, उसकी तस्दीक आज की है हुकाम ने, तो वो शहीद हुए हैं। दूसरा जनरल अली मोहम्मद हैं। जनरल अली मोहम्मद नायानी जो हैं, ये तर्जुमान थे पासरान इनकलाब के पिछले 2 बरसों से। पारस न्यूज़ एजेंसी जो है इनकी ईरान की, उसने इसकी तस्दीक की है। अजब बात है कि एक के बाद दूसरा शख्स जो है ज़िम्मेदार, वो शहीद हो रहा है, फिर तीसरा आके उसकी बारी ले रहा है, लेकिन सिस्टम जूं का तूं है, हमले और जवाबी हमले जूं के तूं हैं। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। और मैंने तो अली लारेजानी साहब का जो ताबूत था, जब एक गाड़ी में रख के उनकी वालदा मोहतरमा, बहुत बुज़ुर्ग, उनकी गली मोहल्ले तक वो पहुंची, उनका जस्ते खाकी, तो विजुअल आप देखिएगा एक्स के ऊपर पड़े हुए हैं। तो एक इंतहाई बुज़ुर्ग और नहीफ़ खातून बाहर निकलती हैं काले उबाए में, पर्दे में, उस ताबूत का बोसा लेती हैं और हाथों से थपकी लगाती हैं, एज़ इफ़ कि वो बहुत फ़ख्री अंदाज में कह रही हूँ कि बेटा तूने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया, जा मौला तेरी शहादत कबूल फरमाए। ये मनाज़िर जब मैंने देखे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि माएँ वहाँ की, अवाम वहाँ की और ईरानी कौम, क्या वजह है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद पीछे नहीं हट रही, सरेंडर नहीं कर रही। तो वो विजुअल काफ़ी थे समझाने के लिए कि उसके पीछे मंतक क्या है। मैं साथ ये भी आपको बता दूं कि एक और मुल्क जिसके ऊपर इसराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं, ये इन्होंने पहले ईरान के साथ, फिर लबनान में जो दरिंदगी हो रही है वो आपके सामने है। वहाँ पे तो वाइट फास्फोरस भी इस्तेमाल हुआ। 8-10 लाख अफराद बेघर हो चुकी हैं, 800-900 बंदा वहाँ पे शहीद हो चुका है। मलबे के ढेर बन गए हैं लबनान में जो इमारतें कि हिजबुल्लाह ने वहाँ से हमले किए थे इसराइल के ऊपर। तो अब उसके बाद तीसरा मुल्क जिसके ऊपर पंगा शुरू कर दिया है वो शाम है। हालांकि शाम में मोहम्मद अल शरा, वो तो ट्रंप के साथ भी उनकी दोस्ती हो चुकी, वेस्ट भी उन्हें कबूल कर रहा है। तो शाम के ऊपर बड़े खौफनाक हमले किए हैं इसराइल ने, और वहाँ पे जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तबाह किया। अब शाम में हमले करने की ज़ाहिर बात है, ये जो बर्बरियत, इसका जवाब कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ बिलखुसूस एक मसला है। शाम में, लबनान में और इसराइल के कुछ इलाकों में, बिलखुसूस जो गोलान हाइट्स के इलाके लबनान और शाम और इसके पास बनते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा एक कबीला रहता है या कम्युनिटी है जिसे द्रूज कहते हैं, DRUZE। ये इस्माइली जो सिस्टम है उसके करीब करीब समझा जाता है, लेकिन इनके अकायद बड़े खुफिया हैं, और आप यानी इस उनके मज़हब को कबूल नहीं कर सकते। बाय बर्थ अगर आप हैं तो हैं, आप मर्जी से उस मज़हब में नहीं आ सकते। तो ये चूंकि इसराइल के साथ या जिस भी मुल्क में रहते हैं बड़े लॉयल होते हैं, इसराइली फ़ौज में भी ये लोग मौजूद हैं, तो इसराइल इनका बड़ा हामी है। तो इनके ऊपर कुछ हमले हुए थे फ्रॉम विद इन शाम। 10 से 15 लाख आबादी होगी इनकी। इनके ऊपर जब भी कोई हमला होता है, इसराइल बगैर सोचे समझे ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर देता है। तो अब इन्होंने शाम में बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है, और कोई रोकने वाला नहीं है। एक मुद्दा मैं आपको और बताऊं, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूं कि जल्दी से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप तक पहुंचाएं लंबे चौड़े तबसरे के बगैर। वो ये है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसने तस्दीक की है कि जो अमरीकी मिसाइल ईरान पे हिट हो रहे हैं, वो जो गल्फ़ नेशंस हैं, मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में इनकी एयर बेसेस हैं या नेवल बेसेस हैं, वहाँ से फायर हो रहे हैं। तो एक अमरीकी मुस्नद अखबार ने इसकी तस्दीक की है। हालांकि जो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं, ये कहते हैं जी हमें तो इस जंग में घसीटा जा रहा है, हम पे ईरान जवाबी हमले करके
انڈسٹری کو، توانائی کے ذخائر کو، انفراسٹرکچر کو، ایئرپورٹس کو نقصان دے رہا ہے، جو کہ بڑا ظلم ہے۔ ایران کو یہ کارروائیاں روکنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن امریکی اخبار تصدیق کرے کہ آپ کے جو اڈے یا آپ کی بیسز استعمال ہو رہے ہیں ایران کے خلاف، اور ایران یہ جواب دے کہ آپ کے عوام سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں، اس سے مسئلہ ہے۔ تو ہمت کر کے یہ جو بیسز ہیں امریکہ کی، ان کو کہیں کہ جی آپ استعمال نہ کریں ایران کے خلاف، تاکہ ایران ہم پہ جوابی کارروائی نہ کرے۔ اس کی بجائے یو اے ای، کویت اور اردن نے کل کے صبح کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ $16 ارب کے دفاعی معاہدے کر لیے امریکہ کے ساتھ، مزید میزائل لینے ہیں، مزید تھارڈ دفاعی نظام لینے ہیں، یہاں لگانے ہیں، اور یو اے ای تو مسلسل بھارت کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ تو یہ ایک عجب معاملہ اس لیے میں نے بیان کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ اس کے پیرالل چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا، کیا اس کی قوت ہوگی، اور معاشی طور پر بڑا غرق ہوا پڑا 3-4 برسوں سے۔ سری لنکا کے جو صدر ہیں انورا دیسانائکے، انہوں نے اپنی پارلیمان کو آج بتایا ہے، اور یہ میں خاص طور پر ان کا پیغام پڑھ رہا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، مشرق وسطیٰ کے ممالک کے حامیوں کے لیے، ایران کے حامیوں کے لیے، پوری عالم اسلام کے حامیوں کے لیے، کہ یہ سنیے۔ سری لنکا کے صدر نے کہا کہ مارچ کے شروع میں جو 2 طیارے تھے امریکی ملٹری طیارے تھے، جیٹ تھے فائٹر، جو یہ جبوتی میں تھے، اور یہ ہماری جو مطالعہ ایئرپورٹ ہے وہاں پہ امریکہ لینڈ کروانا چاہ رہا تھا، وہاں انہیں مستقل پارک کرنا چاہ رہا تھا، تو ہم نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دینا چاہتے کسی بھی ایسے پرپس کے لیے۔ ایڈے جو ملک نے، سری لنکا نے کہا میں پائیں تسی اپنے طیارے تھے نہ لاؤ، لیکن ماشاءاللہ کھربوں ڈالرز کی مالیت کے ذخائر ہونے کے باوجود جو ہمارے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جن کے دفاعی بجٹ بھی بے پناہ ہیں، وہ نہ نہیں کر پا رہے۔ وال اسٹریٹ جرنل بلکہ لکھ کے بتا رہا ہے کہ ان کی بیسز یوز ہو رہی ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ $20 لاکھ، یہ فائنینشیل ٹائم نے خبر دی ہے کہ آبنہ ہرمز جو بند کی ایران نے، تو کچھ کشتیاں، کچھ ویسلز وہاں سے گزری ہیں، ان سے یہ یعنی ٹیکس لیا ہے، پرچی لی ہے ایرانین حکام نے کہ پیسے دیں اور پھر گزریں۔ یہ تصدیق ہو گئی۔ فرانس نے آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے عملی طور پر سامنے آنے سے انکار کیا، اس کے باوجود کہ دیگر ممالک نے کہا ہم اپنی خدمات پیش کریں گے۔ جو پاسداران انقلاب کی جو ان کے اسپیکر صاحب ہیں اور ان سے منسوب جو تبصرہ نگار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو F-35 مارے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس سب کے باوجود ایران میں میزائل سازی، میزائل کی جو تیاری ہے وہ بدستور جاری ہے جنگ کے دوران، اور ابھی یہ جو اہم ترین دعویٰ ہے ایران کی جانب سے وہ یہ کہ ابھی کچھ سرپرائز باقی ہیں۔ ایک سرپرائز آپ نے کل دیکھا، ابھی مزید سرپرائزز باقی ہیں۔ لیٹس سی وہ سرپرائزز کیا ہیں۔ حوثیوں نے اعلان کر دیا ایران کا ساتھ دینے کا بھرپور۔ آبنہ ہرمز اگر بند ہے تو اگر حوثی میدان میں آتے ہیں تو بحیرہ احمر میں جو ایسی گزرگاہ باب المندب ہے، اس کے اوپر اگر گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنایا جو حوثی کہہ رہے ہیں، تو یہ صورتحال اور سنگین ہو سکتی ہے۔ وہاں پہ بھی 30% قریب ٹریڈ ہوتی ہے، شپنگ گزرتی ہے، جبوتی، ریٹیریا اور دیگر مالک وہاں لگتے ہیں۔ بحیرہ احمر میں ایک چھوٹی سی گزرگاہ ہے آبنہ ہرمز کی طرح۔ 2 چیزیں میں اور عرض کروں کہ نیتن یاہو نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، وہاں اس نے یہ بیان بھی دیا کہ جنگ ختم ہونے کا کوئی شیڈول میرے پاس نہیں ہے، نہ میں دے سکتا ہوں۔ لیکن آج ہی کے دن، آج سے 23 برس پہلے عراق میں جنگ شروع کی تھی جارج بش جونیئر نے، وہ بھی ریپبلکن تھے، اور انہوں نے کہا جی بڑا خطرہ ہے صدام سے، کیمیائی ہتھیار ہیں۔ یہ ٹونی بلیئر نے وہ رپورٹ مرتب کی تھی، اور بعد میں وہی ٹونی بلیئر بعد میں معافیاں مانگتا رہا، اور وہی ٹونی بلیئر غزہ کے منصوبے میں ایک پلان بھی بنا رہا اس کی NGO۔ تو اس نے اعلان کیا تھا گریٹ ڈینجر ہے، پوری دنیا کو بڑا خطرناک خدشہ لاحق ہے عراق سے، تو صدام حسین کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں، ان کی طاقت ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا خطرے میں ان کی وجہ سے۔ 35 ممالک کی اس نے اعلان کیا تھا ہمیں سپورٹ حاصل ہے، اور پھر عراق کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ کیا ملا ان طاقتوں کو بربادی اور تباہی کی داستانیں رقم کرنے سے؟ اب بھی کچھ ایسا ہی کہ ایران سے خطرہ ہے اور وہاں بھی پنگا کیا ہوا ہے۔ یہ 2 چیزیں میں آپ سے عرض کر دوں مزید، کیونکہ میں نے جو نوٹس لیے رکھے ہیں، اس میں جو نیتن یاہو نے جو گستاخی کی، اس سے پہلے جو F-35 مار گرانے کی کہانی ہے، اس میں کچھ ایرانین ذمہ داروں کا ماننا ہے کہ نیو ماجد ہیٹ سیکر سسٹم ہے ایئر ڈیفنس کا، جس نے F-35 کو ہٹ کیا ہے۔ ماجد شارٹ رینج میزائل ہیں ایران کے پاس، جو AD-08 نامی دفاعی نظام کے ساتھ نصب ہوتا ہے۔ بظاہر تو ایران کے پاس کوئی ایسا دفاعی نظام نہیں ہے جو سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل F-35 کو نشانہ بنا سکے، لیکن کچھ ایرانی ماہرین نے کہا ہے کہ اس میزائل نے اس کو نشانہ بنایا، اور فوٹیج پریس ٹی وی نے جاری کی تھی۔ آزادانہ طور پر اس کی تصدیق نہیں ہو پائی۔ اس نے جو کل تقریر کی تھی اس میں یہ دعوے کر رہا تھا کہ طاقت کیوں ضروری ہے،
اور دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے. اور اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا فیوریٹ جو میرا رائٹر ہے ول ڈیورنٹ اس کو پڑھا ہے، ہسٹورین ہے، اس نے لیسن آف دی ہسٹری لکھی ہوئی ہے کتاب. اگر اس نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ سے کچھ سیکھا ہے تو اس کا عملی مظاہرہ تو نظر نہیں آ رہا ماں سوائے بربریت کے. تو یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ کیوں جنگ ضروری ہے، کیوں زور زبردستی اور دھونس ضروری ہے، اس نے کہا کہ جی یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں. تاریخ ہمیں جو بتاتی ہے، مصنفین نے جو لکھا ہے کہ جیسس کرائسٹ ہیز نو ایڈوانٹیج اوور چنگیز خان. چنگیز خان اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں 1000 سال کا فرق ہے، لیکن موازنہ مورخ کرواتے ہیں کہ پاس طاقت تھی، ایک پیغمبر تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام. تو اس نے کہا اپنی گفتگو میں کہ چنگیز خان کو ایڈوانٹیج تھا، وہ بہتر تھا، اس کو برتری تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ. یعنی عجب بندہ ہے کہ پیغمبران کی توہین بھی کر رہا ہے، ان کی توہین کا مرتکب بھی ہو رہا ہے، اور کسی کو کان و کان خبر نہیں ہے اور کسی کو پریشانی نہیں ہے، کوئی اس کی مذمت نہیں کر رہا. شام میں حملے کر رہا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک رہا. ٹرمپ نے یہ کہا کہ آئل فیلڈ پر حملہ نہ کرنا تو کہتا ہے ہاں میں اس کے بارے میں سوچوں گا. یہ پاگل پن ہے. اور یہ مثال کیوں دے رہا ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ طاقت کے بل بوتے پر آنکھیں بند کر کے اپنے اہداف حاصل کرنے چاہیے. جملے اس کی تقریر کے میں کیا بات کرنی ہے آپ سے. بہرحال عید بھی آ رہی ہے، اور جس طرح سے عید منائی گئی وہاں پہ فلسطینیوں نے شہید ایک مسجد ابن تیمیہ اور ملبہ ہے شہید شدہ یہ مسجد ہے جہاں پہ عید کی نماز ادا کی، اور پھر القدس میں عید منانے جو فلسطینی گئے ان کے اوپر حملہ کر دیا انہوں نے اور آنسو گیس برسائی. ایران میں بھی جو عید ہوگی افسردگی میں ہوگی، کل اس کے اوپر میں بات کروں گا. فی الحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک کو آسانیاں پیدا فرمائے اور کوئی ایسی سبب پیدا فرمائے کہ یہ جنگ و جدل جو ہیں یہ ختم ہو. یہی میں کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی بات مزید میں نہیں کر سکتا. گرفتاریاں کچھ ہوئیں جو ایران نے 178 سے زائد افراد جو جاسوسی کر رہے تھے، کیونکہ موساد ایجنٹ بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں، ان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. لیکن پہلی بار ایک دلچسپ خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل نے بھی فرام ود ان اسرائیل کچھ جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کو گرفتار کیا ہے. کیوں کہ ان کو پیسے دے رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے دشمن ملک، اور یہ آئرن ڈوم جو دفاعی نظام ہے اس کی حساس معلومات ان ممالک کو دے رہے ہیں. تو یعنی ایران کے ہاں تو موساد کے ایجنٹس تھے اور خود اسرائیل دعویٰ بھی کرتا تھا، تو اب اسرائیل میں بھی ایسے ایجنٹس ہیں جن کو انہوں نے گرفتار کیا کہ جو ہمارا دفاعی نظام آئرن ڈوم ہے اس کی جاسوسی کرنے والے کچھ فوجی حاضر سروس ان کو گرفتار کیا ہے اور قبضے میں لے کے ان سے تفتیش جاری ہے. یاد رہے یہ چند روز پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یروشلم پوسٹ نے یہ خبر دی تھی کہ کچھ محاذوں پر جا کے فزیکلی لڑنے سے بھی اسرائیلی فوجیوں نے انکار کیا تھا. وجہ کہ بوم پروف بنکر کی کمی ہے اور وہ صرف ہیلمٹ پہن کے کھڑے ہوتے ہیں سرحدوں پر اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچ جائیں. اس کے باوجود کہ طاقتور ترین ان کے پاس ایئر فورس ہے اور یروشلم پوسٹ کی خبر نہ ہوتی تو میں ڈسکس بھی نہ کرتا. اگر اسرائیلی اخبار خود اس کا دعویٰ کر رہا ہے، اٹ از مور دین انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ کہانی ہے کیا. جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی خام تیل کے حوالے سے، راس اللفان قطر میں جو ہٹ ہوا LNG، تو انہوں نے یہ بتایا ہے قطری حکام نے کہ 5 برسوں کے لیے کوئی 17-18% جو گیس کی سپلائی ہے وہ مسلسل متاثر رہے گی اور اس سے ہمیں $20 ارب کا نقصان ہوگا. یہ قطری حکام اس کی تصدیق کر رہے ہیں. خام تیل جو ہے یہ $110-120 فی بیرل تک جا سکتا ہے. مہنگائی جو ہے پاکستان میں، یہ بھی سن لیں کہ ساری صورتحال کے بعد آگے عید بھی آ رہی ہے، تو میں کہوں گا کہ خواہش واری ضرور کریں، حساب کتاب سے چلیں، کیونکہ حالات بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں. جنگ مجھے رکتی دکھائی نہیں دے رہی. فی الحال تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. یہ ڈیٹیلز دینے کا مقصد بھی ہے کہ آپ کو الرٹ کیا جائے. ایک تو 25 سے 30 روپے فی لیٹر مزید پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا خدشہ ہے، ہو سکتا ہو جائے آج کل میں. اور پھر پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 12% تک جا سکتی ہے. یہ بڑھ کر 12% تک اگر چلی جاتی ہے تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو جائے گا. میں کوشش کروں گا ان دنوں ولی نصر جو ہیں جان ہاپکنس کے پروفیسر ہیں، بڑے عمدہ لکھاری ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی اے پولیٹیکل ہسٹری. ایران کی جو گرینڈ اسٹریٹجی اس کے اوپر ان کی سیاسی تاریخ کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس کا جائزہ لیا جائے آنے والے چند دنوں میں اور اس کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اللہ حافظ.